जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामीन अवान। नाज़रीन, मैं मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा सीएम पंजाब से गुजारिश करना चाहता हूं कि खुदारा इस सूबे पर रहम करें, इस सूबे को लावारस मत छोड़ें और ये जो नई नई फोर्सेस आप बना के इस सूबे की अवाम के ऊपर जुल्म और बर्बरियत मुसल्लत कर रहे हैं, इससे इज्तनाब करें। अवाम इस वक्त सख्त तकलीफ में है, सख्त गुस्से में है। आपने अवाम के मुंह से एक वक्त का निवाला छीन लिया है। 3 वक्त की रोटी तो सुना होगा आपने। ये वो लोग थे जो सिर्फ एक वक्त की रोटी कमा रहे थे। आपकी फोर्सेस ने उनके मुंह से ये एक वक्त का निवाला भी छीन लिया है। खुदारा अहले ज़मीं पर रहम करें, खुदा आप पर रहम करेगा। आप अपने आप को देखें, अपने ख़ानदान को देखें और गरीब आवाम को देखें जो पिछले 40 साल से आपको बर्दाश्त कर रहे हैं, आपके नारे लगा रहे हैं, आप पर एतमाद कर रहे हैं, आपसे उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। मेरे पास करने के लिए बेशुमार बातें हैं पंजाब हुकूमत के खिलाफ, लेकिन मेरा मकसद तनकीद बराए तनकीद नहीं है। मेरा मकसद तनकीद बराए इस्लाह होना चाहिए। आपको इस नज़र से देखना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं। मेरी गुजारिश है कि जो आपने पैरा फोर्स बनाकर पंजाब के ऊपर गुंडे बिठा दिए हैं जो इन आम अवाम का जीना हराम करी जा रहे हैं, इस पे गौर करने का वक्त हुआ चाहता है। मैं कई दफा इसके ऊपर बात कर चुका हूं कि आपके पैरा फोर्स के जो गुंडे हैं ये हर ठेले वाले से मंथली पैसे ले रहे हैं और अगर कोई बंदा पैसे नहीं देता उसका सामान उठाकर ले जाते हैं। जो शख्स 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट से काम कर रहा है वो कहां से इनको 10-10 हज़ार महीना दे, मुझे जरा बताएं। मेरे पास आए, मैं आपको 72 किस्म के एविडेंस दे सकता हूं कि पैरा फोर्स के लोग रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ और सिर्फ लाहौर से करोड़ों रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। और पंजाब कितना बड़ा है, आपने एक गुंडा फोर्स तैयार करके अवाम के ऊपर छोड़ दिया है कि जाओ भाई इनसे जो हिसाब लेना ले लो। इन्होंने हमें वोट नहीं दिए थे इसलिए इनका कचूमर निकाल दो। मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूं कि पैरा फोर्स वाले हर शख्स से पैसे ले रहे हैं जो हल्की फुल्की वायलेशन करता है। जो वायलेशन नहीं करता वो इनको क्यों पैसे दे, और ये वायलेशन के तरीके भी खुद बताते हैं। बेशुमार ऐसी रेडियां हैं जो ये उठाकर ले गए और उस शख्स को कहा कि रेडी तो बगैर ही इत्थे ला लिया कर, अपना सौदा बेच लिया कर, महीना की देगा, हफ्ता की देगा। ये मैक्सिमम जगहों से हफ्ता ले रहे हैं, मैक्सिमम जगहों से मंथली ले रहे हैं और आला अफसरान के इल्म में है सारी बातें। तो सीएम साहिबा के इल्म में क्यों नहीं होगा? जरा इनके ऊपर खुफिया हाथ रखें ना, जरा चेक करें, अपने सीसीटीवी कैमरे चेक करें। ये करते क्या हैं? ये शादी हालों से रोजाना की बुनियाद पर पैसे चार्ज करते हैं। एक डिश, दूसरी डिश, तीसरी, जितनी डिशेज आपको शादी के लिए चाहिए या किसी इवेंट के लिए चाहिए, आपने शादी हाल के मालकान से मिलकर पैरा फोर्स को पैसे देने हैं। आप वायलेशन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैं नहीं शाहद इन चीज़ों का। मैं 2-4 दिन पहले एक सैलून के ऊपर कटिंग करवा रहा था। 9 बजे के बाद का टाइम शुरू हो गया। एक सरकारी गाड़ी पे 2 पुलिस एहलकार आए पैरा फोर्स के। उन्होंने आते ही जनाब पूरा प्रेशराइज किया दुकानदारों को। उन्होंने कहा ये वो, आप पता नहीं 9 बजे दुकानें बंद होती हैं। उन्होंने समझा पता नहीं हम दहशत गर्द हैं, हमारे ऊपर किस तरह वीडियो बन रही है जनाब, टकाटक हो रही है। परेशान हो गए। उन्होंने कहा सर माजरत है, थोड़ा सा लेट हो गए हैं। उन्होंने कहा नहीं, पर्चा ही होना है, दुकान सील होनी है, 3 दिन दुकान बंद रहनी है।
ان کو موت دکھائی اور میں سائڈ پہ کھڑا سب کچھ سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی باہر آ جاؤ، سائڈ تے ہو کے گل کرنے ہیں۔ 20-25 ہزار ڈیمانڈ کیا، میرا خیال انہوں نے 10-15 ہزار ان کو دیا، ہاتھ بھی جوڑے نے کہ جناب مہربانی کرو، ماڑے بندے، روزگار خراب ہو جائے گا، یعنی پیسے لے کے چلے گئے۔ ان کا طریقہ واردات ہی ایسا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو رشوت دے کر بھرتی ہوئے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں۔ یہ آتے ہی کرمنل نہیں تھے، ان کو آ کے جو تھوڑا سا ان کے پاس تجربہ تھا اس کو ڈبل کر دیا گیا، کیونکہ وردی مل گئی نا۔ ایک بندہ پہلے چلاک ہوشیار تھا، کرمنل مائنڈ تھا اس کا، پھر اس کو آپ وردی پہنا دیں، اوہ سونے تے سہاگا ہو گیا جناب۔ اس وقت پنجاب کے کسی بزنس پہ آپ چلے جائیں، فیکٹریاں، چھوٹے کارخانے، دکانیں، بزنس جتنا بھی ہے پاکستان میں پنجاب کی بات کر لیتے ہیں، سب بتا دے رہے ہیں۔ ویسے تو پورے پاکستان میں آپ نے کسی بھی صوبے میں کاروبار کرنا ہے، آپ نے 10-10 12-12 اداروں کو پیسے دینے ہیں، ادروائز آپ کاروبار نہیں کر سکتے۔ آپ جا کے اپنے طور پہ حکومتیں سروے کرا لیں، ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص تنگ ہے، اوپر سے مہنگائی نے جینا حرام کر دیا۔ آئے دن مہنگی بجلی، پٹرول، گیس، ان چیزوں نے عوام کو تباہ و برباد کر دیا۔ کاروبار بالکل ہے ہی نہیں، اور آج پورے پاکستان میں جماعت اسلامی نے پہیا جام ہڑتال کا اعلان کیا ہوا ہے، یعنی کہ ایک کہانی اتو سر چ پانی۔ ملک پہلے ہی نہیں چل رہا، کوئی ادھروں ریلیاں لے کے آئندہ، کوئی ادھروں ریلیاں لے کے آئندہ، کوئی دھرنے، کوئی احتجاج۔ 5 ستمبر کو لاہور میں اتنا تماشا ہوا، صحافیوں کو مارا گیا، وکیلوں کو مارا گیا، بے شمار اہم ترین لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ کیا جنگل کا قانون ہے؟ انگریز نے اگر 500 سال پہلے قانون بنایا تھا، آج بھی اس ملک میں وہی گلا سڑا قانون ہمارے گلے پڑا ہوا ہے۔ کم از کم قانون ہی بدلتے رہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ اور یہاں ایک بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں، پاکستان بھر میں تعلیمی معیار بالکل صفر ہے، آپ کی ڈگریاں باہر کے کنٹریز میں مانی نہیں جاتی، وہاں جا کے دوبارہ سے پڑھنا پڑتا ہے۔ کیا لیول ہے آپ کی تعلیم کا؟ اس پہ کیا کام کیا آپ نے؟ آپ یقین کریں، ہمارے بچے آ کے ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں کہ بابا یہ کون سا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، کمپیوٹرائز دور ہے، اور یہ آج بھی ہمیں خط لکھنے کا طریقہ پڑھا رہے ہیں، خط کیسے لکھتے ہیں۔ یہاں سے ہمارے وزراء کی منٹیلٹی کا حساب لگائیں۔ ہمارے دادا، ہمارے والد صاحب اور ہم نے جو مضامین پڑھے آج تک وہی چل رہے ہیں۔ اور خدا کا خوف کریں یار، اور کوئی تبدیلیاں تو لے کر آئیں۔ اور دنیا دیکھے چاند پر چلی گئی ہے، آپ ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ ترقی کہاں ہے؟ میں سی ایم صاحبہ آپ سے پوچھتا ہوں، پنجاب کی ترقی بتا دیں۔ آپ کی نظر میں پل، سڑکیں، یہ میٹرو بسیں، یہ گرین بسیں، الیکٹرک بسیں، یہ ٹرین، اس کو ترقی نہیں کہتے۔ ترقی کہتے ہیں عوام کی خوشحالی اور بدحالی۔ اگر عوام خوشحال ہے تو یہ ترقی ہے، اگر عوام بدحال ہے تو پھر آپ کی ترقی انہوں نے کیا کرنی ہے؟ میکسیمم لوگوں نے اپنے بچوں کو سکولوں سے ہٹا لیا ہے، فیسیں افورڈ نہیں ہو رہی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ لمحہ فکری ہے۔ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں، اور یقین کریں اس وقت جو حکمران ٹولہ پاکستان پر مسلط ہے، یہ صرف اور صرف مال بناؤ ہیں دونوں ہی۔ ان کی ہسٹری بھی یہی ہے، یہ لٹی جا رہے ہیں دن رات۔ اتنا پیسہ باہر شفٹ کر دیا، ہمیں کنگال کر دیا۔ ہمیں لالی پاپ دیا ہوا ہے جی، وہ پٹرول اتنے کا ملے گا، گیس اتنے کی ملے گی، بجلی اتنے کی ملے گی۔ یہ چھوٹے معاملے ہیں، یہ کیا لوٹ لوٹ کر باہر لے جا رہے ہیں۔ اس پہ کون ہے جو بات کرے؟ کوئی نہیں کرے گا۔ بہرحال میں پیرا فورس کے اوپر بات کر رہا تھا۔ سی ایم صاحبہ پیرا فورس کے اعلیٰ افسران کو ذرا کھینچیں کہ وہ نیچے والے عملے کے اوپر ذرا کڑی نظر رکھیں۔
اگر وہ ملے ہوئے ہیں تو پھر وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. پیسہ روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپیہ اکٹھا ہو رہا ہے. مجھے بتائیں کہاں جا رہا ہے, کون ذمہ دار ہے؟ جوہر ٹاؤن میں ٹھیلے لگے ہوئے ہیں جی, وہاں سے 5-5 ہزار مہینہ لیتے ہیں. اور بھی بڑی جگہ ہیں, میں نام کیا لوں. جو پیسے نہیں دیتا اس کا سامان لے جاتے ہیں, سامان واپس بھی نہیں دیتے, سامان توڑ پھوڑ دیتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں. پچھلے دنوں کروڑوں کا انہوں نے وہ ٹوٹا ہوا سارا سامان بھی بیچا ہے. خدا را رحم کریں اس ملک کے اوپر. اور میری گزارش ہے وزیر داخلہ صاحب سے, سید محسن نقوی صاحب سے, کہ جی عوام پہ رحم کریں. جو لوگ اپنا سب کچھ بیچ باچ کر بیرون ملک جاتے ہیں, ان کے پاس ورک پرمٹ ہوتا ہے, جو اسٹوڈنٹ بچے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے پاس سارے دستاویزات ہوتے ہیں, ان کو بلا وجہ تمام ایئرپورٹس کے اوپر تنگ کیا جاتا ہے. ان سے ایسے سوال جواب کرتے ہیں جیسے وہ ایگزامینیشن سینٹر میں بیٹھے ہیں اور ایگزامز دے رہے ہیں. ان کو پھنسا لیتے ہیں. پھر وہ 3 سے 5 لاکھ ان کا ریٹ ہے. اگر وہ پیسے دیں گے تو وہ چلے جائیں گے, نہیں تو آف لوڈ کیا جائے گا. اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں, روز آپ چیک کر لیں. ایک اور بڑا ظلم ہو رہا ہے, میں لاہور ایئرپورٹ کی بات کر دیتا ہوں. یہاں پہ جو لوگ بیرون ملک سفر کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ سگریٹ لے کر جاتے ہیں. وہ اس طرح کی اور بھی کئی چیزیں ہیں جو اپنے ساتھ وہ لے جانا چاہتے ہیں. میکسیمم چیزیں تو یہ رکھ لیتے ہیں آخری کاؤنٹر پہ کہ یہ نہیں جا سکتی جی, ان کی کوانٹٹی اتنی ہے, ان کی کوانٹٹی اتنی ہے, چلیں ٹھیک ہے. سگریٹ کا جو ہے پیک 10 ڈبیوں کا شاید ایک پیک ہوتا ہے, میں پیتا نہیں اس لیے مجھے پتہ نہیں. اگر کوئی شخص 3 ڈنڈے لے کر جا رہا ہے, اس کو یہ کہتے ہیں جی ایک ڈنڈا ہے 10 ڈبیوں کا. ایک لے جانے دیتے ہیں, 2 رکھ لیتے ہیں. صرف چھوٹی سی بات ہے سمجھنے والی. سگریٹ ہی سگریٹ اگر جب یہ 24 آور اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو ایک محتاط اندازے کے مطابق روزانہ صرف لاہور ایئرپورٹ کے اوپر 20 سے 25 لاکھ کے یہ سگریٹ روک لیتے ہیں لوگ. اب بتائیں کہاں جائیں. وہ شخص کس کو کمپلین کرے کہ جناب میں فلاں ملک سے گزر رہا تھا ایئرپورٹ سے تو مجھے انہوں نے پکڑا تو میرے سے انہوں نے وہ سگریٹ لے لی. چلے سمجھ آتی ہے. ایک شخص اپنے ہی ملک میں اپنے ہی ایئرپورٹ سے گزرا باہر جانے کے لیے تو آپ نے اس کے سگریٹ رکھ لیے. معافی کوئی نہیں سر, ادھر سے آنے والا جو سامان ہے وہ بھی یہ رکھ لیتے ہیں جناب. بہت ساری اشیاء ہیں جن پہ لوگ ڈیوٹی نہیں بھر سکتے, یہ ان کو بلیک میل کر کے ان کا سامان ہی ضبط کر لیتے ہیں. اور میرا سوال ہے کہ وہ ضبط شدہ سامان جاتا کہاں ہے, اس کی انکوائری ہونی چاہیے. باہر سے آنے والے لوگ پورے پاکستان کے ایئرپورٹس پہ ان کا مال جو یہ پکڑ کے رکھ لیتے ہیں وہ لینے نہیں آتے, وہ کدھر جاتا ہے, اس کی آمدن کس کو ملتی ہے. اور یہ جو چھوٹا موٹا سامان یہاں سے جانے والوں کا روک لیتے ہیں, یہ بعد میں کہاں جاتا ہے سامان. یہ میں وزیر داخلہ صاحب آپ کے لیے سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, پاکستان اس وقت عدم استحکام کا شکار ہے, اور عدم استحکام کیا ہے سیاسی جماعتوں نے. یہ سیاسی جماعتیں اپنا اپنا منجن بیچنے کے لیے دن رات کھینچا تانی پہ لگے ہوئے ہیں. رولا صرف کرسی کا ہے, کرسی چاہیے ہر ایک کو, کرسی چاہیے. تو جو شخص اس کرسی کا حقدار ہے وہ جیل میں ہے, اس کے بارے میں ہمیں روز نئی سے نئی خبریں ملتی ہیں. وہ کبھی وہ آ رہا ہے, کبھی وہ نہیں آ رہا, کبھی وہ آ رہا ہے, کبھی وہ نہیں آ رہا. اس کو کہتے ہیں تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے, وہ نہیں آ رہا, کوئی اور آ رہا ہے. اگر وہ آئے گا تو یہ کدھر جائیں گے. یہ ڈر ہے, یہ خوف ہے. بارہ ناظرین, اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. یہ اللہ کے آسرے پہ چل رہا ہے. 27 ستمبر کی ڈیٹ سی ایم کے پی کے افریدی صاحب نے دے دی ہے کہ جی یہ اب ہماری بس ہو گئی ہے, اب ہم تھک گئے ہیں, یہ آخری تاریخ ہے, اور 2 مہینے کا ٹائم دے دیا. واہ بھائی شیر ببر واہ. اس کو کہتے ہیں سیاست. اس وقت تک دنیا پوری بدل چکی ہوگی, پوری دنیا کا نقشہ بدل چکا ہوگا. یہ جو دن آپ نے دیے ہیں,
اس وقت تک آپ کی ہو سکتا ہے کوئی ڈیلیں بھی ہو جائیں، شاید اس لیے آپ نے 2 مہینے کا وقت دیا ہے، لیکن تحریک انصاف کا کارکن انتہائی ناخوش ہے آپ کی کارکردگی سے کہ خان نے آپ کے اوپر اعتماد کیا، آپ کو کے پی کے کا سی ایم لگایا، اور آپ نے آج تک اس شخص کے لیے کچھ نہیں کیا۔ سیاسی بیان ضرور دیے ہیں، ہلکا پھلکا آپ نے موسیقی کا مظاہرہ کیا، لیکن خان کو آپ رہا نہیں کروا سکے۔ آپ سے پہلے جو علی امین گنڈا پور صاحب تھے، انہوں نے کہا جی میں ان کو ایسے رہا کرا لوں گا، وہ سیٹ چاہیے تھی، سیٹ مل گئی، وہ بیٹھے رہے بھنگ پی کے مزے لیتے رہے۔ وہ انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ بہرحال ہم اس ملک میں انتشار نہیں پھیلانا چاہتے، ہم چاہتے ہیں امن و افہام و تفہیم سے تمام معاملات کو ایک ٹیبل پر بیٹھ کر حل کیا جائے۔ اب دیکھیں جماعت اسلامی نے جو کال دے رکھی ہے اس سے ملک کا کتنا بڑا نقصان ہوگا، یہ ہمیں سمجھ لیں 10 سال میں وہ نقصان نہیں پورا ہونا۔ یہ غلط معاملات چل رہے ہیں، ہر جماعت اپنا اپنا سکہ جمانا چاہتی ہے، کوئی ملک کا نہیں سوچ رہا۔ اللہ کرے 27 ستمبر سے پہلے معاملات کمپلیٹ ہو جائیں، معاملات بہتر ہو جائیں اور ایک ٹیبل پر بیٹھ کر یہ معاملات حل ہوں۔ ادروائز جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے یا کارکنان ہیں، انہوں نے جو اعلان کیا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے کہ جی ہم اپنے بوریاں بسترے لے کر آ رہے ہیں، ہم پورے پاکستان سے آ رہے ہیں، ہم اسلام آباد کے اوپر بہت بڑا جو ہے نا وہ دعویٰ بولنے جا رہے ہیں، حالات اس طرح کے ہیں، ہم خان کو رہا کرا کر جائیں گے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ ایسے بھی رہائیاں ہوتی ہیں، ایسے تو ملک میں بد امنی پھیلے گی۔ پہلے کتنی بے گناہ جانیں ہم گنوا بیٹھے ہیں، یاد کریں نا سارے آپ وہ سین جو پیچھے ہو چکے ہیں۔ آپ اس طرح کا ایک اور سین چاہتے ہیں؟ ہم اس بات کے حق میں نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے، ملک کو بہتری کی طرف لے کر جائیں۔ یہ دنگے فساد، یہ ریلیاں، یہ پہیہ جام ہڑتال، یہ کسی بھی ملک کی ترقی میں یہ رکاوٹ ہوتے ہیں، یہ ترقی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ صرف سیٹیں حاصل کرنے کے لیے سارے معاملات کیے جاتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، پروگرام لمبا ہو گیا، میں سی ایم صاحبہ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدا را تعلیم پہ توجہ کریں، صحت پہ توجہ کریں، غریب آدمی کے روزگار پہ توجہ کریں جو پاکستان کی موجودہ قیادت نے چھین لیا ہے۔ ہر آدمی تنگ آمد بجنگ آمد، جب کوئی شخص تنگ آ جاتا ہے نا، یا وہ خودکشی کر لیتا ہے یا وہ کسی کے گلے پڑ جاتا ہے، پھر وہ جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ خدا را اس ملک میں ہم کوئی انقلاب نہیں چاہتے۔ جن ملکوں میں انقلاب آیا تباہیاں دیکھی ہیں کیا ہوئی ہیں، 30 40 ہزار بندہ مرا ہے وہاں پہ، لیکن وہ سکون میں ہو گئے ہیں وہ لوگ۔ آج ملک ان کے ترقی کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ وہاں پہ ان کے پیسے کی ویلیو ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی رول ماڈل آ جائے، لوگ انقلاب کے لیے نکل پڑیں؟ خدا را اپنی پالیسیز پر غور کریں اور اس ملک کے لوگوں پر رحم کریں۔ آج تک کے لیے اتنے، ناظرین اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔